अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम राहत शाहिद है एंड आई एम अ सेल्फ टॉट इस्लामिक कैलीग्राफर विद अ डीप पैशन फॉर अरबिक कैलीग्राफी एंड इट्स स्पिरिचुअल सिग्निफिकेंस। मेरा जर्नी भी जो है वो फुल ऑफ डिफ़िकल्टीज था, क्योंकि मैं सेल्फ टॉट हूँ। बहुत मुश्किल से सब कुछ सीखा, लेकिन मैं चाहती हूँ जो ये सीखना चाहते हैं उनको कोई मुश्किल ना आए, उनको एक प्लेटफॉर्म मिले जिस पर वो आराम से सीख सकें। ठीक है, मैं स्टेप बाय स्टेप आपको प्रॉपर इंशाल्लाह गाइड करूँगी। आप देखें, ये मैंने जो है ऑयल कलर्स यूज़ कर रही हूँ इसके ऊपर। ये ब्रश भी मेरा ख़राब सा जो आपका ब्रश हुआ हो आप उससे यूज़ कर सकते हैं बैकग्राउंड के लिए। तो ये पहले से थोड़ा सा बैकग्राउंड बनाया हुआ था मैंने, थोड़ा सा ग्रीन ऊपर बना रही हूँ और इसके ऊपर मैं डिफरेंट कलर से आज लिखूँगी। जैसे पहले हमने पेंटिंग्स बनाई हैं, कलर टू कलर बना रहे थे, और ये थोड़ा हम बिल्कुल बैकग्राउंड और ऊपर हम डिफरेंट कलर से बनाएंगे इंशाल्लाह। और साथ साथ हम जो लिखेंगे उसके मतलब को भी जानेंगे। आज हम लिखेंगे अल खालिकुल बारियू, अल्लाह सुब्हाना ताला के दो खूबसूरत नाम बनाएंगे। और इसको मैं पहले इसी तरह डबल पेंसिल से जैसे लिखती हूँ लिख लूँगी। आपको जैसे मैं बताती हूँ, पहले पेन कॉपी पर डिफरेंट टाइप्स के लिखें जो आपको फिर सही लगता है, उसके अकॉर्डिंग ट्रेस। मैं तो पहले इस तरह ट्रेस करती होती थी, मैं आपको दिखाऊंगी। मेरे पास अभी भी बहुत सारे पेपर्स पड़े हुए हैं, वो जो होते हैं ना बारीक सी शीट होती है, उसका स्पेसिफिक एक नाम होता है बटर पेपर, उसके ऊपर मैं लिखती थी, फिर मैं कॉपी करती थी कि मुझसे कहीं गलत ना हो जाए। ऐसे डायरेक्ट का तो कभी जहन में भी नहीं आता था कि मैं इस तरह डायरेक्ट भी कभी लिख सकूंगी। तो वही बात है कि प्रैक्टिस के साथ आप वक्त के साथ सीखते जाते हैं। ये ऑयल कलर्स मैं यूज़ कर रही हूँ इस पे। अब आप देखें कि मैं कैसे बना रही हूँ। साथ साथ हम इस खूबसूरत नाम के मतलब की को भी जानेंगे, उसकी डेप्थ में जाएंगे इंशाल्लाह। अल खालिकुल का मतलब होता है, आपको पता ही होगा इन सबको, पैदा फरमाने वाला, और अल बारियू ठीक ठीक बनाने वाला। इन दोनों इसमों के तहत 3 तारीफ़ें की जाती हैं। पहली यह है कि इमाम खिताबी रहमतुल्लाह फरमाते हैं, अल खालिकु जल्ला जलालुहु वो ज़ात है जो मखलूक को अदम से वजूद बख्शने वाली है और इन्हें बगैर किसी नमूने और मिसाल के पैदा करने वाली है। अल्लाह ताला फरमाते हैं, जिसका तर्जमा है, क्या अल्लाह के अलावा कोई बनाने वाला है? इलामा इब्ने कसीर रहमतुल्लाह फरमाते हैं दूसरी तारीफ में, अल खालिक का मतलब ये है कि अंदाजे से किसी चीज़ को बनाना, और अल बर का मतलब है कि जिस चीज को अंदाजे से मुकर्रर कर दिया हो इसे ठीक दुरुस्त करके वजूद बख्शा। अब ऐसा नहीं होता कि जो भी इसे अंदाजे से तरतीब दे दे वो इसे वजूद बख्श कर मंजरे आम पर लाने पर भी कादिर हो, सवाए रब्बुल इज्जत जल्ला जलालुहु के। जिस तरह वो अल खालिक है, इसी तरह इसके साथ साथ अल बारी भी है, यानी पैदा करने के बाद वो मखलूक इसके हाथ से आज़ाद नहीं होगी, बल्कि इसके हुक्म में जकड़ी हुई होगी। किसी चीज़ का अंदाज़ा करना और तरतीब देना तो मुश्किल नहीं, लेकिन इसे नाफिज करके वजूद बख्शना हर एक के बस की बात नहीं। ऐसा वजूद बख्शना अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ही का काम है। अल बारिउ जल्ला जलालुहु वो ज़ात है जिसने मखलूक को इस तरह पैदा किया कि वो हर किस्म के तफावत से पाक है। जैसा कि कुरान मजीद में आया है कि इसे देखने वाले तू अल्लाह रहमान की पैदाइश में कोई बेज़ाब्तगी ना देखेगा। दोबारा नजरें डालकर देख ले, कोई शिगाफ नजर आ रहा है? यानी इसने हर चीज को ऐसा बराबर बराबर बनाया है कि इसमें कोई इख्तलाफ नहीं है, कोई फर्क नहीं है, हर ऐब हर खलल से पाक है। कुदरत ने अपने इंतज़ाम और कारीगरी में कहीं फ़र्क नहीं किया। हर चीज़ में इंसान से लेकर हैवानात, नबातात, अनासिर, सातों आसमान और नहरात तक में यकसा कारीगरी दिखलाई है। ये नहीं कि बाज़ अशिया को हिकमत और बसीरत से और बाज़ को यूं ही बेतुका या बेकार फजूल में बना दिया हो, नाउज़ुबिल्लाह। और जहां किसी को ऐसा वहम गुजरे, समझो इसकी अपनी अक्लो नज़र का कसूर है। यानी सारी कायनात नीचे से ऊपर तक के कानून और मजबूत निज़ाम में जकड़ी हुई है और कड़ी से कड़ी मिली हुई है। कहीं शिगाफ नहीं, किसी सनत में किसी तरह का खलल पाया जाता है। हर चीज वैसी है जैसे इसे होना चाहिए। मदरजा वाला इरशाद इलाही सिर्फ आसमान से मुतल्लिक है, तो मतलब ये होगा कि ए मुखातिब, ऊपर आसमान की तरफ नजर उठाकर देख, कहीं ऊंच नीच या दर्ज और शिगाफ नहीं पाएगा, बल्कि एक साफ हमवार
مربوط اور منتظم چیز نظر آئے گی، جس میں باوجود زمانے کے گزرنے کے اور تبدیل ہونے کے آج تک کوئی فرق نہیں آیا۔ اس میں مبارک الخالق جل جلالہ قرآن کریم میں 11 مرتبہ آیا ہے۔ قرآن پاک بڑے اہتمام کے ساتھ اور بڑی تفصیل کے ساتھ لوگوں کو یہ بتاتا ہے اور ان کے دلوں میں اس کا یقین پیدا کرنا چاہتا ہے کہ ساری کائنات کو پیدا اور نصف سے ہست، عدم سے وجود بھی اللہ رب العزت نے کیا، اور وہی اس کارخانہ عالم کے سارے نظام کو بلا شرکت غیر چلا رہا ہے۔ زندگی اور رزق وغیرہ، زندگی کے جو سامان جس کو مل رہے ہیں وہ اللہ تعالیٰ ہی دے رہا ہے، اور اس کے سوا کسی کے ہاتھ میں نہ زندگی ہے اور نہ زندگی کی ضروریات اور اس کے سامان ہیں، بلکہ وہی جس کو جب تک جتنا دینا چاہتا ہے دیتا ہے اور جس کو دینا نہیں چاہتا نہیں دیتا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اللہ ہی ہر چیز کا پیدا کرنے والا ہے اور وہی ہر چیز پر نگہبان ہے، یعنی ہر چیز کو اس نے پیدا کیا اور پیدا کرنے کے بعد اس کی بقا و حفاظت کا ذمہ دار بھی وہی ہوا، اور زمین و آسمان کی تمام چیزوں میں تصرف و اقتدار بھی اسی کو حاصل ہے، کیونکہ سب خزانوں کی کنجیاں اسی کے پاس ہیں۔ پھر ایسے اللہ کو چھوڑ کر آدمی کہاں جائے، چاہے کہ اسی کے غضب سے ڈرے اور اسی کی رحمت کا امیدوار رہے۔ کفر و ایمان اور جنت و دوزخ سب اس کے زیر تصرف ہیں۔ اس کی باتوں سے منکر ہو کر آدمی کا کہیں کوئی ٹھکانہ نہیں۔ کیا اس سے منحرف ہو کر آدمی کسی کامیابی کی امید رکھ سکتا ہے؟ ایک اور جگہ ارشاد فرمایا، یقیناً اللہ تعالیٰ دانے اور گٹھلی کے پھاڑنے والا ہے، اور وہ جاندار کو بے جان سے نکالتا ہے اور بے جان کو جاندار سے نکالتا ہے۔ یہ سب کچھ کرنے والا اللہ تعالیٰ ہی ہے، پھر تم کہاں الٹے چلے جا رہے ہو؟ قرآن کہتا ہے، تم دیکھتے ہو کہ کسی اناج کے ایک دانے یا کسی پھل کی گٹھلی کو زمین میں دفن کر دیا جاتا ہے، نہ اس دانے یا گٹھلی میں کوئی عقل و شعور یا کسی قسم کا ظاہر یا احساس ہے، نہ زمین میں اور نہ اس میں سے کسی میں ارادے کی کوئی طاقت ہے۔ یہ سب چیزیں بالکل بے جان ہیں، لیکن چند دنوں کے بعد کسی نہ نظر آنے والی طاقت کا چھپا ہوا ہاتھ زمین کے اندر ہی اندر اس دانے اور گٹھلی کو پھاڑتا ہے اور اس میں نہایت نرم و نازک ایک ریشہ نکلتا ہے، پھر وہ اپنے اوپر والی مٹی کی تہوں کو چیرتا اوپر نمودار ہو جاتا ہے۔ تو ذرا سوچو، مٹی میں دفن شدہ اس بے جان دانے یا گٹھلی کو کس نے پھاڑا، کس نے اس میں سے وہ جاندار کونپل نکالی؟ پھر سود کے دھاگے جیسی نرم و نازک اس کونپل نے کس کی طاقت سے زمین کو چیر ڈالا؟ کیا تمہاری عقل میں یہ آ سکتا ہے کہ اس بے جان دانے یا گٹھلی کے یہ سارے کام خود کر لیے یا بغیر کسی کرنے والے کے آپ یہ سب کچھ ہو گیا؟ ہرگز نہیں، یہ سب ایک حکمت و قدرت والی ہستی نے کیا، اور وہ ہستی ہے الخالق جل جلالہ کی۔ اس کی قدرت صرف بے جان دانے اور گٹھلی ہی کے ساتھ یہ عمل نہیں کرتی، بلکہ اور بھی کتنی بے جان چیزیں ہیں وہ جاندار چیزیں پیدا کرتا ہے، اور اسی طرح کتنی ہی جاندار چیزوں سے بے جان چیزوں کو نکالتا ہے، اور تم یہ سب دیکھتے ہو۔ مثلا بے جان انڈوں سے جاندار بچوں کو نکالنا بھی دیکھتے ہو، اور جاندار میں سے بے جان مادوں کے برآمد ہوتے کا بھی مشاہدہ کرتے ہو۔ اللہ تعالیٰ کی قدرت کی یہ کیسی کھلی کھلی نشانیاں تمہارے سامنے ہیں، پھر تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ تم کیوں ادھر ادھر بھٹک رہے ہو؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، وہ ذات جس نے تمہارے لیے زمین کو پسو متیح کر دیا تاکہ تم اس کی راہوں میں چلتے پھرتے رہو اور اللہ کی روزیاں کھاؤ پیو، اس طرح تمہیں جی کر اٹھ کھڑا ہونا ہے۔ یعنی زمین کو انسان کے تابع دار بنا دیا، نرم و آسان کر دیا اور آباد ہونا آسان ہو گیا۔ مثلا تمام انسانوں حیوانوں کے کھانے اور ضروریات کی چیزیں زمین سے ہی نکلتی ہیں۔ ہم اس میں خشک بیج ڈالتے ہیں، بوتے ہیں، لیکن زمین ایسی فرما بردار کہ وہی بیج بڑا پودا ہو جاتا ہے اور ایک دانے سے کئی 100 دانے پیدا ہو جاتے ہیں۔ زمین ہمارے لیے اپنے پیٹ سے اچھی اور فائدہ مند چیزیں نکالتی ہے۔ زمین پر پڑی گندگی اور نجاست بھی زمین کے پیٹ میں چلی جاتی ہے، ورنہ زمین پر بدبو کے عالم میں رہنا کتنا مشکل تھا۔ گویا جیسے ایک اونٹ انسان کے لیے بالکل فرما بردار بنایا، اسی طرح زمین کو بھی فرما بردار بنایا۔ سبحان اللہ، الخالق جل جلالہ کی کیا ہی نرالی شان ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور دیکھو زمین میں مختلف خطے ہیں،
جو باہم ملے ہوئے ہیں اور پاس پاس ہیں، اور انگوروں کے باغات ہیں اور غلے کے کھیت ہیں اور کھجور کے درخت ہیں۔ ان میں سے کچھ ایسے ہیں جو جڑ سے دوسرے درختوں کے ساتھ جڑے ہوتے ہیں، اور کچھ ایسے ہیں جو اس طرح جڑے نہیں ہوتے۔ ان سب چیزوں کو ایک ہی پانی سے سیراب کیا جاتا ہے، اور پھر ان میں سے بعض پر ہم مزے میں فوقیت اور برتری دیتے ہیں۔ ان سب میں بڑی نشانیاں ہیں عقل سے کام لینے والوں کے لیے۔ قرآن کہتا ہے، وہ زمین جس پر تم چلتے ہو اور جس سے تمہاری غذا پیدا ہوتی ہے، ذرا اس کی اس حالت پر تو غور کرو کہ اس کے باہم ملے ہوئے کتوں میں بسا اوقات کیسا فرق ہوتا ہے۔ ایک زیادہ پیداوار والا ہے، دوسرا کم پیداوار والا۔ مثلا ایک کتا گیہوں کی کاشت کے لیے زیادہ مناسب ہے تو دوسرا کپاس کی کاشت کے لیے۔ پھر کسی ٹکڑے میں انگور کی بیلیں ہیں اور ان سے انگور اترتے ہیں، اور اسی کے برابر والے دوسرے ٹکڑے میں مثلا غلے کے کھیت ہیں جس میں سے غلہ پیدا ہوتا ہے، اور ساتھ ہی تیسرے ٹکڑے میں کھجور کے درخت ہیں، اور وہ بھی سب یکساں نہیں بلکہ مختلف طرح کے ہیں، الگ الگ ہیں، اور ایک ہی جڑ سے نکلے ہوئے کئی جڑے ہوئے بھی ہیں۔ پھر حال یہ ہے کہ سب کو ایک پانی ملتا ہے، ایک ہی ہوا لگتی ہے، ایک ہی سورج کی شعاعیں سب پہ پڑتی ہیں۔ اس کے باوجود ان کی ظاہری شکل و صورت کے علاوہ ان کے ذائقوں میں بھی کتنا فرق ہے۔ کیا یہ فرق، یہ چھوٹائی بڑائی اور اونچ نیچ آپ ہی کے آپ ہے؟ کسی ارادے اور قدرت کے عمل کے بغیر یہ یوں خود بخود ہی ہو رہا ہے؟ ہرگز نہیں۔ زمین کے ٹکڑوں کی اس کیفیاتی فرق و اختلافات میں اور اس کی پیداوار کی اس رنگا رنگی میں عقل و بصیرت سے کام لینے والوں کے لیے کھلی نشانیاں موجود ہیں، جس سے وہ اصل حقیقت کے بارے میں یقین حاصل کر سکتے ہیں، اور جس کی حکمت و قدرت سے یہ سب کچھ ہو رہا ہے اس کو جان سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، انسان ذرا اپنی غذا پر نظر ڈالے اور اس میں غور کرے۔ ہم پہلے زمین پر پانی برساتے ہیں، پھر اس زمین کی سطح کو شق کرتے پھاڑتے ہیں، پھر ہم اس میں غلہ، انگور، ترکاریاں، زیتون، کھجور کے درخت اور گنجان باغ اور میوے اور جانوروں کے لیے چارہ پیدا کرتے ہیں۔ تو ہماری پیدا کی ہوئی ان غذاؤں کو استعمال کرنے والے انسان کو چاہیے کہ وہ سوچے، یہ غلہ جس سے تیار کی ہوئی روٹیاں میں کھاتا ہوں، اور یہ ترکاریاں اور یہ طرح طرح کے میوے اور یہ پھل، ہمارے جانوروں کے کام آنے والے یہ چارے، یہ سب چیزیں کہاں سے آتی ہیں؟ کون ہے ان کو پیدا کرتا ہے؟ کون ان کو پیدا کرتا ہے؟ جس پانی سے یہ سب چیزیں پیدا ہوتی ہیں وہ کون برساتا ہے؟ اور پھر کس کے حکم اور کس کی قدرت سے زمین کے اندر دبے ہوئے دانوں اور گٹلیوں سے ان چیزوں کے پودے اگتے ہیں؟ بالکل ابتدا میں زمین میں سے ان پودوں کے نکلنے کے لیے کون سطح زمین کو ان کے واسطے چیر دیتا ہے؟ انسان اگر حقیقت کا طالب بن کر اپنی غذا ہی پر غور کرے گا تو حقیقت کو پا لے گا، اور غذا کے خالق کا اور اس کی قدرت و حکمت کا اس کو علم حاصل ہو جائے گا۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے جس کا ترجمہ ہے، اور تمہارے لیے مویشیوں میں بھی غور و عبرت کا سامان ہے۔ ہم تم کو ان کے پیٹ میں خون اور غلیظ فضلہ گندگی کے درمیان سے پاک صاف دودھ پلاتے ہیں جو پینے والوں کے لیے بڑا خوشگوار ہوتا ہے۔ قرآن کریم کہتا ہے، جن مویشیوں کا تم دودھ پیتے ہو ذرا ان میں ہی سے تم غور کرو، ان کے پیٹ میں خون کی نالیاں ہیں، غلیظ فضلہ کے رہنے کی جگہ اور اس کے راستے ہیں، اور کوئی لمحہ ایسا نہیں ہوتا ان مویشیوں کے جسم میں سرخ ناپاک خون اور بدبودار غلیظ فضلہ کی کافی مقدار بھری نہ رہتی ہو، لیکن ان مویشیوں کے جسم کے جن حصوں میں خون اور غلاظت بھری رہتی ہے اس کے قریب سے لطیف اور صاف دودھ نکلتا ہے، جس میں نہ خون کا رنگ کا کوئی شائبہ ہوتا ہے اور نہ غلیظ فضلے کی بدبو کا کوئی اثر۔ وہ پینے والوں کے لیے کیسا خوشگوار، خوش ذائقہ اور نفیس مشروب ہے۔ تم خود اس کو جانتے ہو، تو ذرا سوچو کہ کس کی کاریگری ہے۔ جس گائے یا بھینس میں سے یہ دودھ نکلتا ہے یہ اس کا کام ہے۔ کیا کسی انسانی عقل نے دودھ کی یہ عجیب و غریب زندہ مشین بنائی ہے؟ نہیں، ہرگز نہیں۔ یہ صرف اس خالق الباریو جل جلالہ کی ہستی کی قدرت کا کرشمہ ہے جس نے اس ساری دنیا کو اور تم کو بھی پیدا کیا ہے۔ ایک موقع پر سوالیہ انداز میں اللہ جل جلالہ کی ہستی ہی کے متعلق نہایت مختصر لفظوں میں کتنی بلیغ اور کیسی تسلی بخش بات کہی گئی ہے۔ ارشاد ہے،
کیا تمہیں اس اللہ کی ہستی میں شبہ ہے جس نے آسمان و زمین بنائے؟ اس مختصر سے سوالیہ جملے کے ذریعے قرآن پاک نے انسانوں کے لیے غور و فکر کے لیے اور ان کے سامنے زمین و آسمان کی ساری وسعتیں رکھ دی ہیں۔ آنکھوں والا انسان آسمان کو دیکھتا ہے، چاند سورج ستاروں کو دیکھتا ہے، ان کی روشنی اور ان کی گرمی یا ٹھنڈک کو محسوس کرتا ہے، زمین کو اپنے نیچے پاتا ہے، اس میں باغات کو دیکھتا ہے، کھیتیاں دیکھتا ہے، اس میں پیدا ہونے والا غلہ میوے اور پھل کھاتا ہے، اس کے خوش رنگ پھول دیکھتا ہے اور ان کی خوشبو سونگھتا ہے، اس سے پیدا ہونے والی بے شمار چیزوں کو استعمال کرتا ہے اور ان کے عجیب و غریب خواہش و منافع سے فائدہ اٹھاتا ہے۔ پھر جب کہ اس کی عقل بالکل مست نہ ہو جائے اور یہ نہیں سوچ سکتا کہ یہ سب چیزیں خود اپنے ارادے اور فیصلے سے ایسی بن گئی ہیں، وہ یہ بھی نہیں سوچ سکتا کہ کسی فلسفی یا کاریگر انسان کے فلسفہ دانی یا کاریگری سے یہ سب کرشمے ہیں۔ اس کی سلیم عقل و بصیرت اس کے سوا کسی توجیہ کو قبول نہیں کر سکتی کہ یہ سب کسی الخالق الباری جل جلالہ ہستی کی قدرت اور صنعت کا کرشمہ ہے۔ ارشاد ہے، اور یقین لانے والوں کے لیے زمین میں بہت سی نشانیاں موجود ہیں اور خود تمہاری ذات بھی موجود ہے، پھر کیا تم دیکھتے نہیں ہو؟ انسان اگر اپنی ابتدائے پیدائش سے لے کر موت تک کے پیش آنے والے حالات پر غور و تدبر کرنے لگے تو اس کو حق و تعالیٰ گویا اپنے سامنے نظر آنے لگیں گے کہ کس طرح ایک انسانی نطفہ دنیا کے مختلف خطوں کی غذاؤں اور دنیا میں بکھرے ہوئے اجزائے لطیفہ کا خلاصہ بن کر رحم مادر میں قرار پایا، اور پھر کس طرح نطفے میں ایک منجمد خون لوتھڑا بنا، پھر علقہ سے مضغہ گوشت کا ٹکڑا بنا، پھر کس طرح اس میں ہڈیاں بنائی گئیں، پھر ان پر گوشت چڑھایا گیا، پھر کس طرح اس بے جان پتلے میں جان ڈالی گئی اور اس کی تخلیق کی تکمیل کر کے اس دنیا میں لایا گیا، پھر کس طرح ترقی کر کے ایک بے علم بے شعور بچے سے ایک دانش مند انسان بنایا گیا، اور کس طرح ان کی صورتیں اور شکلیں مختلف بنائی گئیں کہ اربوں انسانوں میں ایک چہرہ دوسرے چہرے سے بالکل ممتاز نظر آتا ہے۔ ان چند انچ کے رقبے میں ایسے امتیازات رکھنا کس کے بس کی بات ہے؟ پھر ان کی طبیعت اور مزاجوں میں اختلاف اور اس اختلافات کے باوجود وحدت، یہ سب اس کی قدرت کاملہ کا کرشمہ ہے۔ انسان کو چاہیے کہ اپنے وجود میں غور کرے۔ واقعہ یہ ہے کہ انسان اگر صرف اپنے وجود، اپنے اعضاء اور اپنے نظام زندگی پر ہی غور کرے تو فاتر ہستی کے بارے میں اس سے ہرگز کوئی شک و شبہ نہ رہے۔ وہ اپنی ابتدا کو سوچے، رحم مادر میں میری یہ صورت کس نے بنائی؟ میرے جسم میں یہ روح کہاں سے آئی؟ میری زندگی کے یہ سامان کس نے پیدا کیے؟ میری آنکھ میں روشنی کس نے ڈالی؟ میرے کان کے پردوں میں آوازیں سننے کی قابلیت کس نے رکھ دی؟ میرے ناک کے غدودوں کو خوشبو اور بدبو کا یہ احساس کس نے دیا؟ میری زبان اور میرے تالو میں یہ چٹخارا ذائقہ کس نے رکھ دیا جس سے کھانے پینے کے سارے لطف ہیں؟ اور مجھے یہ گویائی کی قوت کس نے دی ہے؟ یہ میرے ساتھ یہ مہربانیاں میری ماں نے کی، میرے باپ نے کی؟ کیا میرے ان کاموں کے لیے کسی ڈاکٹر کی خدمات حاصل کی گئیں؟ کیا میں نے خود اپنے لیے اپنے آپ کو ایسا بنا لیا ہے؟ ظاہر ہے کہ ان میں سے کوئی بھی بات نہیں ہے، اور یہ سوچنا تو اور بھی زیادہ غلط ہوگا کہ میں اپنے یا کسی اور کے ارادے کے بغیر آپ ہی ایسا بن گیا۔ پھر حقیقت اس کے سوا کچھ نہیں ہے کہ ایک بڑی ہی زبردست ہستی الخالق جل جلالہ نے مجھے پیدا کیا ہے، اور یہ سب مہربانیاں میرے ساتھ اسی نے اور صرف اسی نے کی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی نعمتیں بے شمار ہیں، ان کا کوئی انسان احاطہ نہیں کر سکتا، جیسے کہ قرآن کریم میں ارشاد ہے، یعنی اگر تم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو تو نہیں کر سکتے۔ انسان اگر سارے عالم کو چھوڑ کر اپنے ہی وجود پر نظر ڈال لے تو معلوم ہوگا کہ اس کا وجود خود ایک عالم اصغر ہے، جس میں عالم اکبر کے سارے نمونے موجود ہیں۔ اس کا بدن زمین کی مثال ہے، اس پر اگنے والے بال نباتات کی مثال ہیں، اس کی ہڈیاں پہاڑوں سے شبیہ ہیں، اور اس کے بدن کی رگیں جس میں خون رواں ہے زمین کے نیچے بہنے والے چشموں اور نہروں کی مثال ہے۔ بہرحال تم خود اپنی خلقت میں غور کرو تو حق تعالیٰ کی عجیب و غریب صنعت و قدرت کا سبق ملے گا۔ تمہاری اصل کیا تھی؟ ایک قطرہ بے جان،
جس میں نہ حس و حرکت تھی، نہ شعور، نہ ارادہ، نہ وہ بات کرنے کے قابل تھا، نہ کسی معاملے میں جھگڑا کر کے اپنا حق منوانے کے یا دوسروں پر غالب آ جانے کے۔ اب دیکھو حق تعالیٰ نے اسی قطرہ ناچیز کو کیا سے کیا بنا دیا، کیسی عجیب صورت عطا کی، کیسی اعلیٰ قوتیں اور کمالات اسے عطا کیے۔ جو ایک حرف بولنے پر قادر نہ تھا وہ کیسے لیکچر دینے لگا، جس میں ادنا و حس و حرکت نہ تھی اب کس طرح بات بات پر جھگڑے کرنے اور حجتیں نکالنے لگا، حتیٰ کہ بعض اوقات مخلوق سے گزر کر خالق کے مقابلے میں کھڑا ہو گیا، اور یہ بھی یاد نہ رکھا کہ میری اصل کیا تھی اور کیسے یہ طاقت حاصل ہوئی۔ مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ فرماتے ہیں، اللہ رب العزت نے انسان کو کیسے عمدہ سانچے میں بنایا ہے۔ اگر انسان اپنی اصل بنیاد کو دیکھے کہ کس قدر ضعیف بلکہ عین ضعیف ہے کہ ایک قطرہ بے جان، بے شعور، ناپاک، گھناؤنی چیز ہے، اور اس میں غور کرے کہ کس قدرت و حکمت نے اس گھناؤنے قطرے کو ایک خون منجمد کی صورت میں، پھر خون کے گوشت کی صورت میں، پھر اس گوشت کے اندر ہڈیاں پیوست کرنے میں تبدیلیاں کی، پھر اس کے اعضاء کی نازک نازک مشینیں بنائیں، اور یہ ایک چھوٹا سا وجود ایک چلتی پھرتی فیکٹری بن گیا جس میں سینکڑوں عجیب و غریب خودکار مشینیں لگی ہوئی ہیں۔ اور زیادہ غور کرنے سے کام لو تو ایک فیکٹری نہیں بلکہ ایک عالم اکثر ہے، پورے جہاں کے نمونے اس کے وجود میں ہیں۔ انسان دو جزو سے مرکب ہے، ایک بدن اور دوسرا روح، اور یہ بھی ظاہر ہے کہ قدر و قیمت کے اعتبار سے روح اصل، اعلیٰ اور افضل ہے، بدن محض اس کے تابع اور ادنا درجہ رکھتا ہے۔ اس بدن میں 300 سے زیادہ جوڑ ہیں، ہر جوڑ کو اللہ تعالیٰ ہی کی قدرت کاملہ نے ایسا مستحکم بنایا ہے کہ ہر وقت کی حرکت کے باوجود نہ وہ گھستا ہے، نہ ہی اس کی مرمت کی ضرورت ہوتی ہے۔ عادتاً انسان کی عمر 60-70 سال ہوتی ہے، پوری عمر اس کے یہ نرم و نازک اعضاء، اس کے سب جوڑ اکثر اوقات اسی طرح حرکت میں رہتے ہیں کہ فولاد بھی ہوتا تو گھس جاتا، مگر اللہ حق تعالیٰ نے فرمایا، یعنی ہم نے انسان کو پیدا کیا اور ہم نے ہی اس کے جوڑ بند مضبوط کیے۔ غیر اللہ کی طرف تخلیق کی صفت منسوب کرنا جائز نہیں۔ یہاں یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ خلق کے معنی پیدا کرنے کے ہیں، جس کا مطلب ہے کسی شے کو عدم محض سے قدرت ذاتی کے بل پر وجود میں لانا۔ اس لیے یہ صفت اللہ تعالیٰ کے ساتھ خاص ہے، کسی اور کی صفت اس کی نسبت جائز نہیں۔ لہٰذا ہمارے زمانے میں جو رواج چل پڑا ہے کہ اہل قلم کے مضامین، شاعروں کے اشعار اور مصوروں کی تصویروں کو ان کی تخلیقات کہہ دیا جاتا ہے، یہ بالکل جائز نہیں، اور نہ اہل قلم کو ان مضامین کا خالق کہنا درست ہے۔ خالق اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی نہیں ہو سکتا، اس لیے ان کے رشحات قلم کو کاوش یا مضمون وغیرہ کہنا چاہیے، تخلیق نہیں۔ ہارون یحییٰ صاحب اپنی کتاب اللہ کی نشانیاں میں لکھتے ہیں، جو تتلیوں کے پروں پر بھی پھول کاٹتا ہے، یہ لوگ کہتے ہیں اس کی کوئی نشانی نہیں ہے۔ آپ جہاں کہیں بھی بیٹھے ہوں، آپ اپنے ارد گرد پہ نظر ڈالیں تو آپ دیکھیں گے کہ کمرے کی ہر شے بنائی گئی ہے، دیواریں، چھت، کرسی جس پر آپ بیٹھے ہوئے ہیں، کتاب جو آپ کے ہاتھ میں ہے، میز، شیشہ اور بے شمار دوسری چیزیں جو کمرے میں موجود ہیں، ان اشیاء میں سے کوئی ایک چیز بھی ایسی نہیں ہوگی جو خود بخود بن گئی ہوگی۔ یہاں تک کہ کمرے میں جو بچھے ہوئے قالین کا دھاگا ہے وہ بھی کسی نہ کسی نے ضرور بنایا ہوگا۔ نہ تو یہ سب خود بخود اچانک وجود میں آ گئے، نہ محض اتفاق کے نتیجے میں بن گئے۔ اگر کسی روز ایک شخص آئے اور یہ اعلان کر دے کہ خام لوہے کو کوئلے نے اتفاقاً باہم ملا کر فولاد بنا دیا ہے، جس سے اتفاقاً ایفل ٹاور تعمیر ہو گیا ہے، تو محض وہ شخص جو اس پر یقین کرنے لگے، کیا آپ انہیں دیوانہ یا معذور و عقل تصور نہیں کریں گے؟ اور یہ نظریہ ارتقاء کا دعویٰ جو اللہ تعالیٰ کی ذات سے انکار کا انوکھا طریقہ ہے، اس سے مختلف تو نہیں ہے۔ یہ کائنات جس کا ایک ایک ذرہ، ایک ایک شے اپنے خالق کی گواہی دے رہی ہے، اس کے بارے میں کوئی یہ کہے کہ یہ از خود وجود میں آ گئی ہے۔ چنانچہ کائنات میں اس اعتدال و توازن کا ہمیں جو ہر جگہ ہمیں نظر آتا ہے، ہمارے جسم سے لے کے وسعت نظر اور حد نگاہ سے بہت آگے تک کوئی نہ کوئی ضرور مالک ہونا چاہیے۔ وہ خالق جس نے اس کائنات کی ہر چیز کو اس قدر نفاست و نزاکت کے ساتھ وجود میں آ جانے کا حکم دیا ہے، وہ عظیم خالق ہے جس کی ذات کی اپنی کوئی ابتدا ہے نہ انتہا۔ سچ تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کو سمجھنے کے لیے
کوئی طویل تحقیق کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر کوئی شخص پیدائش سے لے کر آخر تک ایک ہی کمرے میں اکیلا رہتا ہو اور اس کمرے کے اندر مختصر سی دنیا اس کے لیے یہ سمجھنے کے لیے کافی ہوگی کہ اللہ تعالیٰ کی ذات موجود ہے۔ خود انسانی جسم کے اندر ثبوت و شواہد اس قدر جمع ہیں کہ اتنے تو کئی جلدوں پر مشتمل کئی انسائکلوپیڈیا میں بھی نہ ہوں گے کہ کوئی اسے چند منٹ بھی غور و فکر کے لیے دے سکے، تو اسے یقین دلانے کو اتنا ہی کافی ہے کہ اللہ تعالیٰ موجود ہیں۔ وجود نظام اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں ہے اور وہی اسے قائم و دائم رکھے ہوئے ہیں۔ صرف انسانی جسم انسان کے لیے غور و فکر کے دریچے وا نہیں کرتا، بلکہ زمین کے ہر مربع ملی میٹر میں زندگی بستی ہے۔ میری ہستی ہے خود شاہد و وجود ذات باری کی، دلیل ایسی ہے یہ جو عمر پر رد نہیں ہو سکتی۔ الخالق جل جلالہ کی موجودگی اور عظمت و جلال کائنات کی بے شمار نشانیوں سے ٹپکتا ہے۔ دراصل اس روئے زمین پر ایک انسان بھی ایسا نہیں ہے جو تہہ دل سے اس حقیقت کو تسلیم نہ کرتا ہو، پھر بھی اس سے انکار کرتے ہیں۔ چنانچہ ان کے بارے میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور انہوں نے انکار کر دیا حالانکہ ان کے دل یقین کر چکے تھے، صرف ظلم اور تکبر کی بنا پر۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مغفرت و رحمت اور دوسری دعائیں اسماء الحسنہ کے ساتھ مانگی ہیں۔ اس میں سب سے پہلے صفت خلق کو ذکر فرما کر دعا مانگی ہے۔ ہمیں بھی چاہیے کہ اس دعا کو بار بار مانگیں۔ وہ دعا یہ ہے: اے اللہ، تو سب کا پیدا کرنے والا، بڑی عظمت والا ہے، تو خوب سننے والا اور سب کچھ جاننے والا ہے۔ بے شک تو بڑا بخشنے والا اور بڑا مہربان ہے، بے شک تو عظمت والے عرش کا مالک ہے۔ اے اللہ، تو ہی بڑا سخی اور کرم کرنے والا، مجھے بخش دے اور مجھ پر رحم فرما، اور مجھے عافیت دے اور مجھے رزق عطا فرما، اور میرے عیب چھپا لے اور میری اصلاح فرما، اور مجھ کو بلند فرما اور مجھ کو ہدایت نصیب فرما دے اور گمراہ نہ کر، اور اے ارحم الراحمین اپنی رحمت سے مجھ کو جنت میں داخل فرما دے۔ اس دعا کو خود بھی یاد کریں اور دوسروں کو بھی سکھائیں۔ میں آخر میں ڈال دوں گی، آپ اس کو پڑھ لیجئے گا۔ بندے کو چاہیے کہ اس بات پر اپنے آپ کو، اپنے یقین کو بڑھائے کہ الخالق جل جلالہ ہی ہر چیز کے پیدا کرنے والے ہیں۔ کوئی چیز اس ذات کے پیدا کیے بغیر دنیا میں نہیں آ سکتی۔ بندے کو چاہیے کہ اپنے آپ پہ غور کرے، جیسا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور خود تمہاری ذات میں بھی نشانیاں ہیں، کیا تم دیکھتے نہیں ہو؟ یعنی کیسا زبردست نظام والا ہاتھ، پاؤں، آنکھیں اور ہر چیز کیسی زبردست پیدا کی۔ دنیا کی ساری طاقتیں اگر مل جائیں تو کسی کو ایک ہاتھ یا ایک پاؤں یا ایک آنکھ۔ ہر مسلمان یہ عقیدہ رکھے کہ پیدا کرنے والا، اولاد دینے والا، ہر جاندار میں روح ڈالنے والا وہی الخالق جل جلالہ ہے۔ اس کے علاوہ اور کوئی نہیں ہے۔ بیٹا بیٹی سب اسی کے دیے ہوئے ہیں۔ کوئی پیر فقیر یا مزار پر جانے سے ہرگز اولاد نہیں مل سکتی، لہٰذا صرف اللہ ہی سے اولاد مانگیں، اللہ ہی سے اولاد کے لیے اصلاح مانگیں، اللہ ہی سے اولاد کے لیے روزگار مانگیں، ایک مرتبہ نہیں بار بار مانگیں۔ اس کا نام الخالق ہے۔ دینے والا وہی ہے، پیدا کرنے والا وہی ہے۔ کوئی کتنے بھی جادو اور بندش کروا لے کہ اولاد نہ ہو، لیکن اگر اللہ پیدا کرنے چاہیں تو کوئی نہیں روک سکتا۔ اس لیے جادو بندش کو توڑوانے کے لیے کسی قبر یا مزار یا غلط قسم کے پیر و فقیر کے پاس جانے کی بجائے الخالق جل جلالہ سے مانگیں، صرف اور صرف اسی سے مانگیں۔ ساری بندشوں کو وہی ختم کرنے والا ہے۔ فرعون نے بڑی کوشش کی کہ موسیٰ علیہ السلام پیدا نہ ہوں، لیکن الخالق جل جلالہ کا فیصلہ تھا کہ پیدا ہوں تو پیدا ہو کر رہا۔ اس لیے یہ نام الخالق جل جلالہ ہم سے مطالبہ کرتا ہے کہ اولاد صرف اور صرف اللہ سے مانگیں، کسی قسم کی بندش سے خوف نہ کھائیں۔ آپ نے بندش کا خوف دل سے نکال دیا تو گویا فوراً بندش ہی ختم ہو گئی۔ ہم سب کو الخالق جل جلالہ نے اپنی عبادت و فرمانبرداری کے لیے پیدا کیا ہے۔ ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ ہم ہر بھٹکے ہوئے، شرک میں مبتلا اور غیر اللہ کے در پر جانے والے مسلمان کو ایک اللہ وحدہ لا شریک لہ کی طرف بلائیں، دعوت دیں اور سمجھائیں کہ جب انسان صرف ایک پیدا کرنے والے سے اپنا تعلق جوڑتا ہے تو وہ ساری مخلوق سے ایسے شخص کو بے نیاز کر دیتا ہے۔